नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन अला सय्यिदिल मुरसलीन वसाबिक व बारिक अजमईन बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक बाबरकत रहमत वाले नाम से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 22वां और 23वां पारा अल्लाह के हुक्म से उसका खुलासा उर्दू ज़बान में मुकम्मल हो जाएगा। दौरा कुरान 2024 फ्रॉम नाहिद खलील। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के बंदों के नाम। आज जो हम अब तक हम 20 और 21 पारे तक मुकम्मल खुलासे बयान कर चुके हैं और अब जो है हम 22वां और 23वां पारा आज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। ये इसका नाम है वमन युक़नित और ये 22वां जुज़ है और इसमें सूरह अहज़ाब का बकिया हिस्सा है, सूरह सबा है, सूरह फातिर है और सूरह यासीन इसमें शुरू हो जाती है। सूरह अहज़ाब से जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें रब्बुल इज़्ज़त ने उम्महातुल मोमिनीन को मुखातिब करते हुए कहा है कि उम्महातुल मोमिनीन में से वो औरत जो अल्लाह और रसूल के हुक्म को मानते हुए, अल्लाह और रसूल की अताअत करते हुए, तकरीम करते हुए इन तमाम अमाल को पूरा करेंगी तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में बेहतरीन अजर देंगे और बेहतरीन घर देंगे और उनकी इज़्ज़त, तमाम उम्महातुल मोमिनीन की इज़्ज़त हम लोगों के लिए माँओं जैसी है, माँओं से बढ़कर है और हमें उनकी इतनी ही इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। इसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन को अहकाम दिया गया है कि वो जब भी किसी गैर मर्द से बात करें तो उनकी लहजा नरम नहीं होना चाहिए। ऐसा लहजा नहीं हो कि जिससे कोई सिक माइंडेड लोग और जिन लोगों के जहनों में बीमारी होती है, जिनकी जहनीत ख़राब होती है, वो उससे कोई और मतलब ना लें, बजाय शफ़क़त और मोहब्बत के वो कोई और मतलब ना लें। इसलिए उनको कहा गया है कि वो बात करते वक्त, और दूसरी औरतों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बात करते वक्त एक मुतवाज़न और मारूफ लहजे में मर्दों से बात करें, गैर महरमों से। और इसके अलावा अपने घरों में मुकीम रहें और जाहिलियत के ज़माने की बेपर्दगी और बिला वजह का बनाव सिंगार ना करें। नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। बेशक अल्लाह चाहता है कि नबी के घर को नापाकी से, बुराइयों से पाक फरमा दे, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उस फैमिली का एक अहम हिस्सा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कि माशरे में कोई भी उनके ऊपर खुदा ना खास्ता उंगली ना उठा सके कोई उनके किरदार के मुतालिक, जबकि माशाअल्लाह वो तो बहुत पाक और बहुत ही अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्तियाँ थीं, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात हो कि जो किसी को उनके ऊपर कुछ कहने का मौका मिले। नबी के घराने पर, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर कोई कुछ कह सके तो उनके लिए ख़ास अहकामात जारी किए कि बस वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। हमें उन उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर, हमारे प्यारे नबी की जो प्यारी शहज़ादियाँ थीं उनके नक्शे कदम पर, बीबी फातिमा, बीबी रुक़ैया, बीबी उम्मे कुलसूम, इन सब के नक्शे कदम पर और उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर हम सबको चलना है, तो उसकी चलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये अहकामात उनके लिए नाजिल हुए हैं और हम सब के लिए भी। और हुज़ूर पाक का घराना तो क्या घराना है, उस घराने के ऊपर हम सदक़े हैं, वारी हैं और हमारी जान उस घराने की हुर्मत पर और इज़्ज़त पर कुर्बान है। हमारी जान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حرمت پر، اللہ کے نام پر، اللہ کی حرمت پر ہماری 100 جانیں قربان ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا ہے کہ مومنین کی ایک مثالی مومن کی 10 بہترین صفات بیان کی گئی ہیں کہ اس میں اسلام ہوگا، نماز، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور صدقہ دینا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی دائمی اطاعت، یعنی وہ اطاعت جو ہمیشہ قائم رہنے والی، یہ نہیں کہ کچھ عرصے نیکی کر لی، کچھ زمانے میں نیکی کر لی، کچھ زمانے میں کچھ کر لیا، نہیں، سنتوں کو اور قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں جب تک اللہ زندگی دے، اللہ تعالیٰ میں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مثالی مومن کی صفات ہیں۔ روزے دار ہو وہ، اور اس کے بعد اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ میں حیا کی وجہ سے اس بات کو بہت اوپنلی نہیں بیان کروں گی، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے کردار کی حفاظت کس طرح مرد اور عورت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے کردار کی بے پناہ، اپنی تنہائی کی محفل میں ہوں یا تنہا ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، ہر جگہ اپنے کردار کی عورت اور مرد کو بے پناہ حفاظت کرنی چاہیے، وہی مومنین ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کی کثرت۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کی جو بیوی کو جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس طرح انہوں نے یہ تعلیم دی کہ منہ بولے بیٹے اور منہ بولے بیٹیاں، بے شک ہم سب کو اپنی اولاد کی جگہ سمجھتے ہیں، ہم سوائے اپنے محرم شوہر کے یا بیوی کے سب ہمارے لیے باپ، بھائی اور بیٹے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ منہ بولے بیٹے اور منہ بولے بیٹی کی بھی حیثیت قانونی طور پر، شرعی طور پر کچھ نہیں ہوتی۔ آپ نے حضرت زید بن حارث جن کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جب انہوں نے طلاق دے دی تو ان کی اہلیہ سے نکاح فرمایا، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کو ولدیت دینا بہت اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی اسی کی ولدیت کے ساتھ ان کا نام ہوگا۔ ہم کسی کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے سوائے اپنی سگی اولاد کے۔ سگی اولاد ہے جو ولدیت کے لائق ہے، بقیہ جو بھی لوگ ہیں ان کی ولدیت اور ان کی شناخت قائم رہنی چاہیے۔ اسلام میں اس چیز کو سختی سے منع فرما دیا گیا ہے، رد کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، جو لوگ لے پالک اولاد لے لیتے ہیں ان کو پرورش کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، آپ پرورش کریں، محرم نامحرم کا بڑے ہونے کے بعد خیال کریں، ان کو پیار سے پرورش کریں، لیکن ان کو اپنا نام نہ دیں، ان کو والد کا نام نہ دیں، ولدیت نہ دیں، اور ان سے ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی سگی اولاد ہے۔ ان کی شناخت قائم رہنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تفصیلی بیان ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا بہت 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 بڑا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی جھوٹا نبی آئے گا نعوذ باللہ اس کے اوپر بے تحاشا لعنت ہے، اور اس کو کوئی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ختم نبوت، ان پر نبوت ختم ہو گئی، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دستک دیں، آواز دیں باہر سے، اس بات کا مطلب پردے اور چادر اور چار دیواری اور گھر، اس کا تقدس اسلام میں
رکھا گیا ہے۔ بے شک عورتیں تجارت کریں، عورتیں کام کریں، عورتیں جابس کریں، عورتیں حضرت عائشہ سے صحابہ اکرام جو ہے وہ درس سننے آیا کرتے تھے، آپ احادیث کی تعلیم دیا کرتی تھیں، بہت زیادہ اس معاملے میں آپ مشہور تھی۔ عورت ہر کام کر سکتی ہے، کسی کام میں عورت کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بس وہ اپنے پردے کے احکام کی پابندی کرے، اور اس کا جو پردہ ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ جلیاب لے، مطلب ایک چادر جس سے اس کا جسم اور اس کا سر ڈھکا ہوا ہو، اور اس کے بال سارے ڈھکے ہوئے ہوں، اور بال اس کے کور ہوں، بال نظر نہیں آنے چاہیے، بال عورت کا بہت بڑا پردہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اسی لیے گھر میں داخل ہوتے وقت کسی کے آپ اجازت لیں، اور اگر آپ کو جواب نہ آئے 3 بار آپ وہاں سے چلے جاؤ، برا نہ مانیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے خواتین کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہوں کہ وہ اس وقت دروازہ اوپن نہ کر سکتی ہوں یا بات نہیں کر سکتی ہوں، اور بات صرف پردے کی ہی نہیں ہے، بات کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ اس وقت بات نہیں کر سکتا۔ ہر انسان ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس زمانے میں تو ظاہر ہے گھروں میں لوگ آتے تھے، تو اب سیل فون ہے، سیل فون پر بھی بہت زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر آدمی آپ کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتا، اور اس کا برا نہیں ماننی چاہیے کہ ہم نے کال کی تھی تو آپ نہیں ملے۔ کال کی تھی تو میں بھی وہ انسان اپنی کوئی ضروری کام میں مصروف ہو، وہ اس کو اس وقت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اگر کوئی ارجنٹ کال ہے تو آپ میسج کر دیں کہ بھئی ارجنٹ کال ہے، آپ سے فوراً بات کرنی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ انسان بات کر لے۔ لیکن نارمل کال پہ جس میں آپ کو کوئی نارمل خیریت معلوم کرنی ہو، بات چیت کرنی ہو، یا وہ کام آپ کچھ دیر کے بعد بھی کر سکتے ہو، تو 3-4 آپ سیل فون کی کالز دیں، بیل دیں، اور اس کے بعد فون بند کر دیں۔ جس کو بھی آپ کال کر رہے ہیں وہ آپ کی کال دیکھیں گا، وہ آپ کو کال بیک کرے گا، یا آپ کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ کال کر لیں۔ یا آج کل تو اتنی سہولت ہے، آپ ٹیکسٹ میسج چھوڑ سکتے ہیں، آپ آڈیو کال واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں، میسنجر پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا سیل فون بھی لوگوں کی پرائیویسی میں بہت دخل اندازی کرتا ہے۔ کال کرتے وقت ضرور اس بات کا خیال رکھا کریں کہ ہر وقت لوگوں کو بلا ضرورت کال نہ کیا کریں، اور اگر ضرورت ہے تو ضرور کال کریں، خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کریں، بات چیت کرنے کے لیے کال کریں۔ اگر آپ کے پاس آپ کو بات چیت کرنی ہے، پہلے گھر جانا پڑتا تھا، اب آپ سیل فون پر گھر بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب، اولاد، ماں باپ، سب سے رابطہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا خیال کرنا چاہیے اوقات کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، آپ کی ضیافت کی ہے، تو آپ دعوت کے بعد، کھانا کھانے کے بعد آپ جلد وہاں سے جانے کا کریں، رخصت لیں ان سے، اس لیے کہ جن لوگوں نے دعوت کی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، 1-2 دن پہلے سے گھر میں انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بنوا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنے بٹھانے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب کھانا وانا کھلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب مہمان کھانا کھا کر جائیں، خوش ہو کر جائیں، تو اس کے بعد ان کو بقیہ کاموں کے لیے، گھر کو سمیٹنے کے لیے یا آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام بہت دین فطرت ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا دعوت کے بعد بھی جب دعوت ختم ہو جائے تو میزبان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور خواتین سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، اور ایمان والوں کو خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ مطلب جس شخصیت پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہمارا کتنا بڑا فرض ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، اور دن میں کم از کم ہم سے جتنا ممکن ہو سکے
ان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ کر جو ہے وہ ان کو بھیجا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درود پاک کو قبول فرمایا کر، اور اللہ تعالیٰ ضرور درود پاک کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اور دعا ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جب حضور پاک نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرا نام سنا جس نے اور درود نہیں پڑھا تو بہت بخیل ہے وہ شخص۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے بخیل ہوں کہ اپنے پیارے نبی کا نام سنیں اور ان پر درود نہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خوبصورت تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں قربان اپنے نبی پر، میرے والدین قربان، اور تمام مسلمانوں میں جب تک تمام دنیا سے زیادہ محبت ہم اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ جلیاب اوڑھا کریں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اس صورت کے آخر میں ارشاد ہے کہ جب جہنم کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا، کیونکہ جو جہنمیوں جیسا، کافروں جیسا ہوگا، اللہ کو نہ مانے گا اور شرک کرے گا، تو اس کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرے، اور ہمارے صحابہ تو ماشاءاللہ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور تکریم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس صورت میں سچ کے فوائد بیان کیے گئے کہ سچ ایک بہت ہی بہترین صفت ہے۔ سچ انسان کو تمام مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلا دیتا ہے اور معاملات سدھر جاتے ہیں۔ سیدھی بات کرنی چاہیے، سیدھی اور سچی بات، اور اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ صاف بات کریں، سیدھی بات کریں، سچی بات کریں، سامنے والے کے دل پہ اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اور بات کو بنا سنوار کر، یا آپ کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اور کچھ کا کچھ بہت آگے پیچھے بنا کر بات کرنے سے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ کلیئر بات کرنی چاہیے، کلیئر، صاف ستھری، پر اس طریقے سے جو کسی کا دل نہ دکھے۔ کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ بھئی ہم تو سیدھی بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والا جو سن رہا ہے اس کی دل نہ دکھے، بے شک وہ بات سچ ہو۔ ہم کسی نابینا سے کہہ دیں بھئی تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا، بات تو سچ ہے، لیکن ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو خوبصورتی سے بیان کرنا چاہیے، اور خوبصورت طریقے سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، نرم لہجے میں، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور حمد و ثنا سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ جو آسمان و زمین میں اللہ موجود ہے ہر جگہ، اور وہی حکمت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اچھے اور برے حکمرانوں کا امتیاز بتایا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے کہ اچھے حکمران کیسے ہوتے ہیں اور برے حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا اور جنات کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ یہ دونوں انبیاء اکرام بہت صابر اور شاکر تھے۔ پھر سبا کی بستی کا ذکر ہے کہ سبا ایک بستی تھی جس کے اندر دونوں طرف باغات تھے، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، بہت سبزہ تھا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل اور رزق عطا کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے،
اور اللہ کی جو ہے وہ حمد و ثنا نہیں بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امڑتے ہوئے سیلاب سے اتنا بڑا سیلاب اللہ نے بھیجا کہ ان کا جو رزق تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اور اس کی بجائے ان کے گھر تباہ ہو گئے، بستی تباہ ہو گئی، اور اتنے بدترین پھل آنے لگے، اتنے بدمزہ جو کہ کھانے کے لائق نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کفر کا بدلہ اور ناشکری کا بدلہ ایسا ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتر شروع ہوتی ہے، اس میں ارشاد ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، بے شک اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے، اور بعض فرشتے ایک پر والے ہیں، بعض فرشتے 2 پر والے ہیں، بعض 3 پر والے اور بعض 4 پر والے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشانیوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں۔ اور پھر گمراہ لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے غلط اعمال پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بعض گمراہ اور غلط کام کرنے والے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مسلسل سرکشی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو بھی کوئی کم عمر ہوتا ہے یا بوڑھا ہوتا ہے، جس کی جتنی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام باتوں کی حکمت جانتے ہیں کہ کس کو کتنی عمر دیں گے اور کس کو کتنی۔ تو بے شک نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اور اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتا، اور دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اس مثال کے ذریعے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب اور کس کو کہاں اور کیسے رکھنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں، ایک وہ کہ جو صرف اور صرف جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں بہت کم ہیں، ایک وہ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، اور ایک وہ جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور جو آگے سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھے مسلمان ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمانوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر کہ میں گناہ گاروں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ کتنا گناہ گار ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت پکڑ کر لوں تو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا سوائے جانوروں کے، سب لوگ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گناہ پر فوری گرفت نہیں کرتے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ پر قائم رہے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور سرکشی کرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں، اور اس پکڑ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو احساس کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کسی چیز کے لیے مجبور نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس وہ طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں۔ انسان مجبور ہے، کوئی بھی مجبور ہو سکتا ہے، پر اللہ کسی چیز کے لیے مجبور نہیں۔ اللہ بہت حکمت والا ہے، بے شک اللہ جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ بے شک محمد رسولوں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، کافروں کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہے، کیونکہ کافروں نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی، اپنے جو نبی بھیجے گئے تھے ان کو قتل کر دیا تھا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اللہ کے احکامات پر مسلسل نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ بات برابر ہے۔ جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہو اور اللہ کے ڈر کو اختیار کرنے والا ہو، بے شک جنت اسی کے لیے ہے۔ ایک بستی کا ذکر ہے کہ 2 رسول آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور احکامات کو انہوں نے بیان کیا، بستی والوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیجا جنہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، انہوں نے تیسرے رسول کی بات بھی نہیں مانی۔ اسی بستی میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ تینوں رسول سچ ہیں، لیکن انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے گھیر لیا اور
اس کے بعد 22واں پارہ ختم ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی حکمتیں ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہیں۔ اب ہم 23واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ جو ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ سورہ یاسین سے ہی ہوگا۔ اس میں سورہ یاسین کی آخری 62 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قصہ چل رہا تھا ابھی کہ جو ایک بستی کے اندر 3 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو اس بستی کا نام اور ان فرشتوں کا نام، ان رسولوں کا نام اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے جو ریسرچ کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا، اور ان رسولوں کا نام شمون، شالم، کچھ اس طریقے کے ان کے نام تھے، واللہ عالم۔ پھر وہ کمپلیٹ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی بستی والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور وہ جو شخص جو آیا تھا کہ ان کی تائید کرنے کے لیے رسولوں کی، اس کا نام تھا اسماعیل نجار، اور اسماعیل نجار کو جب انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل نجار کو جنت کی خوشخبری دی، اور وہ یعنی عالم برزخ میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت کی جو ہے وہ نشانیاں اور جنت کے معاملات ان کے لیے آسان کر دیں گے، ان کو دکھا دیں گے، اس طریقے سے ان کو رکھیں گے، واللہ عالم۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسماعیل نجار تھا ان کا نام، وہ جو عالم تھے، اور جب بھی قوم نے سرکشی کی تو اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اور یہ عذاب جو تھا اس بستی پر، ایک اللہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں فرشتوں کو نیچے بھیجوں اور کوئی عذاب نازل ہو، ایک فرشتے کی صرف چیخ سے ہی، آسمان پر سے ایک فرشتے کی چیخ تھی جس سے پوری بستی کے لوگوں کے دل کلیجے پھٹ گئے اور وہ بستی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سرکشی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی نافرمانی سے بچائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ، اور یہ بھی ہے اس کے بعد کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء، ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تو سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، ہماری ذاتی تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے کوئی غلام ہے یا کچھ ہے، ہم کو تو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب قیامت کے دن ہمارے اعضاء، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، انسان حیران و پریشان کھڑا ہوا ہوگا، جس انسان نے غلط کام کیے ہوں گے کہ ان ہاتھوں سے غلط کام ہوئے، ان ہاتھوں سے گناہ ہوا، یہ پاؤں چل کر غلط جگہ پہ گئے، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط باتیں سنی۔ چغلی، غیبت نہیں سننی چاہیے، غلط باتیں نہیں سننی چاہیے، فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور انسان حیران و پریشان سن رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو ہمیں ابھی ہم زندہ ہیں، اور یہ تمام ہمارے جو اعضاء ہیں یہ ہمارے تابع ہیں فی الحال اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ جب تک اللہ چاہے ہم ان ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، ان پاؤں سے چل سکتے ہیں، جب تک اللہ چاہے، تو ہمیں ان کا استعمال بہت اچھا اور نیک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شاعر نہیں، کیونکہ کفار نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ شاعر ہے۔ اللہ نے کہا یہ شاعر نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جو وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ صفات شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، نبوت اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مشرکین کا جو یہ غلط عقیدہ تھا، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو واحد ہیں، یکتا ہیں۔ سورہ اخلاص میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ تو بہت ہی غلط عقیدہ تھا ان کا، اور فرشتے جو ہیں وہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی کریکٹ کیا ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے جو انہوں نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی
قسمیں کھائی ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو صفے باندھتے ہیں اور صفے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو وارننگ دیتے ہیں۔ جب شیاطین آسمان پر جاتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ جنت والوں کو بہترین رزق ملے گا، ایسے پھل، ایسے میوے، ایسے خوشبودار چیزیں جو دنیا میں ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ کاش کہ ہم جنت میں جائیں اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو اہل جنت کو جو رزق ملے گا وہ بہت ہی بہترین ہوگا، اور اہل جہنم کو بدترین رزق ملے گا، کھولتا ہوا گرم پانی، کانٹے اور ایسی چیزیں بدترین بدمزہ کہ جن کو وہ نہیں کھا سکیں گے۔ اللہ توبہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے۔ اگر ہم اپنے اس وقت ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے، اجازت ہے ہمیں کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہم جہنم سے دور رہیں، اور جہنم کے جو بدترین جو حالات ہیں اور ناقابل برداشت جو وہاں کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تمام رزق کی تفصیل بیان کی ہے، جہنم کے رزق کی بھی اور جنت کے رزق کی بھی۔ اور اس صورت میں 6 انبیاء اکرام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سارے قصے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ سارے قصے ہم تفصیل کے ساتھ بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی تفصیل سے قصہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 23ویں پارے کو پڑھ لیں، اور اس سے پہلے جتنے پارے ہیں 20واں 21واں اور سورہ بقرہ میں یہ تمام واقعے جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ اس صورت میں مشرکین اور منکرین کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند کرتے ہیں اور شرک کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت ابو طالب کے پاس کفار مکہ گئے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، بھتیجا مانے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے توحید کی دعوت دینی شروع کر دی تھی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے آباء و اجداد کی جو دین ہے ان کی جو ہے وہ اس منع کرتا ہے بتوں کی پوجا سے، یعنی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی بھی پوجا کریں گے اور ہم ان کے دین کو بھی مان لیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے یہ قوم کے افراد یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو جو اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کا دین ہے وہ واحد ہے، اور وہی دین رہے گا اور میں اسی دین کو پیش کرتا رہوں گا۔ اس پر وہ سب چلے گئے اور یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت کا ذکر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا، جو کہ بہت طویل ترین بیماری تھی، جس میں آپ کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی اور بہت نقصانات ہوئے، بہت آپ کے جو تجارت تھی اس میں بھی بہت نقصانات ہوئے، اور تمام آپ کی چیزیں جو تھیں وہ تمام تر چیزیں جو وہ نقصان کا شکار ہوئیں، اور حضرت ایوب پر بہت بہت برا وقت آیا، آپ نے بہت صبر سے کام لیا۔ یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کا معنی گروہ کے ہیں۔ اس صورت میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام زمر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کے اندر ایمان اور اللہ کی توحید کا نور روشن ہو جاتا ہے اور خالص نور ہوتا ہے۔ شرح صدر کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اور سینے کو کشادہ اور وسیع کر دیتے ہیں، علم کے لیے، حکمت کے لیے، دانائی کے لیے، اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، اور قرآن کو آسان فرما دیتے ہیں۔
تاکہ احکام شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے. اور وہ انسان موت آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. سب سے مرکزی بات، سینٹر پوائنٹ یہی ہے نا کہ اس زندگی میں، یہ زندگی دارالامتحان ہے، اس زندگی میں ہم کوشش کریں کس چیز کی؟ اس دنیا کی. یہ ایک امتحان ہے، یہ پریکٹیکل ہے، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں، اس میں ٹیسٹ ہیں، ٹرائلز ہیں. ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا ریئیکٹ کیا، کیا رسپانس کیا. کیا وہ میری طرف راغب ہوا؟ کیا اس نے مجھ سے دعا کی؟ کیا اس نے مجھ پر توکل کیا؟ کیا اس نے صبر کیا؟ چونکہ اللہ نے بتا دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. جب اللہ نے ہم کو اچھی چیزیں عطا کی اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی برا وقت آ گیا، نہ کسی پر بھی کوئی بھی آزمائش آ گئی اور اس نے ناشکری شروع کر دی، تو یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا. جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر اس میں سے کوئی کمی ہو گئی، کوئی چیز کم ہو گئی نعمت، تو ہمیں پھر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو شکر گزار بندے ہی پسند ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کا تھینکس کرتے رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر گزار بندوں میں شمار ہونا چاہیے ہمارا. اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہم کو کھیل تماشے کے لیے نہیں دی گئی ہے. یہ دنیا میں محو ہو جانے کے لیے نہیں دی گئی ہے. اس دنیا میں ہمیں بادشاہت اور دنیا کی نعمتیں بے شک اللہ دے، ہم کو دنیا کی نعمتیں، دین اور دنیا کی نعمتیں ضرور مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں کشادہ رزق دے، اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، اللہ ہمیں برکت دے، اللہ ہمیں اچھا علم دے، اللہ ہمیں فرما بردار اولاد عطا فرما. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی چیز میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی اس دنیا کی تیاری کریں گے جو اس دنیا کے بعد، موت کے بعد شروع ہوگی، جس پر ہر انسان، ہر مسلمان کا یقین ہے. زندگی پر تو ہر انسان کا یقین ہے، ایتھسٹ کا بھی یقین ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی پر صرف مسلمان کا یقین ہے. اور حساب کتاب پر صرف زندگی نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا جو ہم نے اس دنیا میں اعمال کیے. تو اس دنیا کے اعمال اچھے کرنے چاہیے. اور اس طریقے سے 23واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے جو اب تک ہم رکھ چکے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ معاف فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے. جو بقیہ روزے رہ گئے اور جو بقیہ اہم طاق راتیں، آخری عشرہ اور لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر پانے کی جو ہے وہ نعمت عطا فرمائے، اور اتنی عبادت کرنے کی جو ڈیزرو کرتی ہیں یہ راتیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی عبادت کروائیں. اور دعا کریں تمام بیماروں کے لیے. اور آج میں آپ سے کہوں گی، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور آپ سب سے میں کہوں گی، دعا کی درخواست کروں گی کہ تمام لوگوں کی، تمام بیماروں کی صحت کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی جو اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت اور ان کی زندگی کے لیے بے شمار دعائیں کریں. مجھے اور میری فیملی کو اس وقت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ اللہ کا کلام اور یہ سپارے، ان کا خلاصہ 22ویں اور 23ویں ان کا جز میں مکمل طور پر پیش کر سکوں. اسی لیے میں نے ابتدا میں اس دعا کی درخواست نہیں کی تھی. آخر میں بہت درخواست ہے کہ آپ بہت دعا کریں کہ میرے بھائی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے اور ان کو زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بشرط حیات
ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ مکمل کروائے دورہ قرآن 2024. اللہ حافظ.